एक छोटे बच्चे को जो अभी बोलना सीख रहा है तो माँ उसे क्या सिखाती है, बेटा वो शू पड़े, शू पकड़ के लाओ मैं तुम्हें पहनाती हूँ, आओ बेटा हैंड वॉश करें, हैंड वॉश करा देती हूँ मैं तुम्हें। क्या इनकी उर्दू मौजूद नहीं है कि मेरा बेटा उर्दू बोलेगा तो उसकी कोई उसको सुनेगा नहीं, उसको कहीं कोई उसको मुआशरे में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाएगा। सो अपनी तहजीब, अपनी इक़दार, अपनी रवायात, हम इन चीज़ों से दूर हो गए और ये हम हो गए। अंग्रेज़ी ने हमारे सर पे डंडा नहीं मारा, अंग्रेज़ तो हमें 76 साल पहले आज़ाद करके चला गया था। सरकार को तो हम बहुत मानते हैं, हमने जिसको इज्जत देनी है उसको सरकार करके सलाम करना है, तो फिर सरकारी ज़ुबान के साथ ये सलूक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा अज़ीम। आज जो हमारा सेशन है वो कोई लेक्चर नहीं है। आपने देखा हमारी नशिस्त इस किस्म की है कि हम गुफ्तगू करेंगे। मुझसे ज़्यादा आपके पास इल्म है, फ़्रेश ताज़ा इल्म होगा। हम तजावीज़ निकालेंगे, हम वजूहात देखेंगे कि उर्दू को अपने नाम से सुना के आएँ, उर्दू को अपना बनाएं। ऐसी क्या वजह है कि हमें आज ये बात करना पड़ी। 20 दिन पहले जब ये तरतीब बन रही थी प्रोग्राम की और 20 दिन पहले जब मुझसे पूछा गया तो मैंने ये मौजू दिया और अगले 20 दिन मैं ये सोचती रही कि मैंने ये मौजू क्यों चुना है। तो उसका जो मुहर्रक था वो एक वीडियो थी, एक वाक़या था, दोनों मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यूएसबी मेरी घर रह गई तो आप उस पे नहीं देख सके, लेकिन आप इस पे ज़रूर सुन सकेंगे। ओके सर। बात जनाब हेडमास्टर साहब। बाखिदमत जनाब है। बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, उम्मीद है आप बेगैरत होंगे। ओ बाजी, आंखें खोल के गौर से पढ़ो। उम्मीद है आप बाखैरियत होंगे। उम्मीद है आप बाखैरियत होंगे। आपकी गोश गुजार करती चलूं कि फौजिया अपने मामू के यहाँ मिलने गई। ला हौला बिला कुव्वत, फौजिया लिखा हुआ है वहाँ। लिखा तो है। ओ फिदविया लिखा है मेरी माँ। फिदविया अपने मामू के यहाँ मिलने गई, वहाँ देखा कि इंजीनियर दरख्तों पर लटके हुए थे। पाकिस्तान की जो हालात हैं, इंजीनियर तो अब दरख्तों पे ही लटकेंगे। और गौर से पढ़ो, इंजीर दरख्तों पर लटके हुए थे। इंजीर दरख्तों पर लटके हुए थे, पता नहीं कैसे फुफ्फू नदी वाली रोटी खाने से। फुफुंदी वाली रोटी है मेरी माँ। पता नहीं कैसे फुफुंदी वाली रोटी खाने से मैं बीमार हो गई। मुझे एक दिन की रुखसत इनायत फरमाई एन नवाजिश। जी, इसमें ये बज़ाहिर एक दरख़्वास्त थी जो स्कूल में कहीं किसी बच्चे को पढ़नी पड़ी और उस दरख़्वास्त को हमने कैसे पढ़ा, और बड़ी माज़रत के साथ ये इंटरमीडिएट तक यही कुछ चलता है। हम लोग उर्दू का इस तरह से उसका ये हशर करते हैं। फिर एक वाक़या मुझे बड़ा याद आता है, मैंने खुद तलाश करने की कोशिश की थी कि मुझे वो कहीं से मिले तो मैं आपके साथ उसकी डॉक्यूमेंट्री उसकी वीडियो शेयर कर सकूँ। तो वो वाक़या ये था कि एक वालिदा है, वो सीढ़ियों में बैठी है अपनी बेटी के साथ और बेटी बहुत उदास है, परेशान बैठी हुई है। माँ के हाथ में बच्ची का टेस्ट है और बच्ची के टेस्ट को माँ सवालिया नज़रों से देख रही है बेटी की तरफ कि ये तुमने क्या किया, ये टेस्ट क्या है। तो बच्ची कहती है कि मुझे आज मिस ने कहा था कि माय ड्रीम पर मज़मून लिखो अंग्रेज़ी में। तो माँ, ख़्वाब तो हमेशा उर्दू में आता है मुझे। तो हम ख़्वाब भी उस ज़ुबान में देखते हैं जो हमारी अपनी ज़ुबान है, लेकिन हम बात अंग्रेज़ी की करते हैं। हमारे पास दलाइल अंग्रेज़ी के लिए हैं, हम अंग्रेज़ी के हक़ में नारे लगाते हैं, हम अंग्रेज़ी के उर्दू के जितने मर्ज़ी नफ़ाज़े उर्दू की कोशिश की बात कर लें। अभी 8 सितंबर को नफ़ाज़े उर्दू के लिए कॉन्फ्रेंसेस हुई, लोगों ने जगह-जगह लेक्चर्स दिए, सब कुछ हुआ, हर बात हुई, लेकिन हम उसको शायद अपने घर में भी उसको नहीं उसका इतलाक़ कर सकते, और उसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि मेरा बेटा उर्दू बोलेगा तो उसको सुनेगा नहीं, उसको कहीं कोई उसको मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाएगा। और आज मेरी सुबह क्लास थी तो मैंने क्लास में जाते साथ बच्चों से पूछा, ये कुछ एक इत्तेफ़ाक है कि आज 11 सितंबर है, और बच्चों से मैंने पूछा था कि आज क्या तारीख़ है, मुझे बताइएगा ज़रा, मैं हाज़िरी लगा लूँ। तो उन्होंने कहा 11 सितंबर है। तो फिर अगला सवाल मेरा था कि 11 सितंबर को आपको पता है क्या किस हवाले से वो दिन अहम है? और मेरी क्लास में, जो कि फर्स्ट ईयर की क्लास थी, उसमें किसी को ये नहीं पता था कि आज कायद-ए-आज़म का यौम वफ़ात है। आज उस दिन का उस शख्स की बरसी है जिस शख्स ने इस मुल्क के लिए कोशिशें की, जिसने उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया। उसकी वजह ये है कि हुकूमती सतह पर भी और हमारी ज़ाती सतह पर भी हमने ये इस दिन को ख़त्म कर दिया। हम बस कायद-ए-आज़म का मज़मून जहाँ लिखेंगे, जहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ हम ये ज़िक्र करेंगे, ये बात करेंगे कि जी 80 तालिब इल्मों में से किसी को ये बात नहीं पता थी
کہ آج 11 ستمبر کو کیا ہوا تھا. پتہ بھی ہوگا, میں نہیں کہتی پتہ نہیں ہوگا, لیکن ان کو یاد نہیں تھا. یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ معاملہ ہے, جس کی وجہ سے اس کیوں کے لیے میں نے پھر یہ ایک نشست رکھی جس میں ہم آپس میں مل کر بات کریں گے. اردو زبان جسے سیکھنے کے لیے انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج بنایا تھا. فورٹ ولیم کالج اس وجہ سے بنایا تھا کہ وہ جو حملہ آور تھے وہ جب یہاں آئے تھے تو انہیں ابلاغ کی زبان درکار تھی, انہیں وہ زبان سیکھنا تھی جو ہماری زبان تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے ہمیں ہماری روایت اور تہذیب سے دور کرنا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے فورٹ ولیم کالج بنایا, اور فورٹ ولیم کالج جب بن گیا تو اس کے اندر اردو سکھائی گئی, اردو پڑھائی گئی. وہاں کن لوگوں کو اردو پڑھائی گئی؟ ان انگریزوں کو جو باہر سے آئے تھے. لیکن آخر میں ہم نے انگریزی کو اپنی گود میں لے لیا, ہمارا وہ لپالک بچہ بن گیا, اور ہماری سگی اولاد سے زیادہ برا اس کے ساتھ ہم نے سلوک کیا. اردو جو ہے اس سے ہم شرمندہ ہیں. اردو دراصل ہماری وہ دیسی اور پینڈو ماں ہے جس کا تعارف کراتے ہوئے ہم شرمسار ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری کام والی ہے. ٹھیک ہے, یا ہم کسی اگر ہم نے زمانے میں کوئی عزت لے لی ہے, کوئی ترقی حاصل کر لی ہے, تو ہم اپنی اس دیسی اور سادہ ماں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا نہیں چاہتے کہ یہ ٹانگیں اوپر رکھ کے بیٹھ جائے گی, یہ اس طرح کی ماڈرن نہیں ہے, یہ اس کو جدت کا نہیں پتہ, یہ زمانے کے جو تیزی سے دوڑتا ہوا جتنا بھی ایک انقلاب ہے یا جتنی بھی جو دوڑ ہے ترقی کی, اس میں ہماری ماں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی, تو ہم نے اس کو پیچھے کر دیا. ہم شرمسار ہیں, ہم اپنی ماں سے شرمسار ہیں, ہم اردو سے شرمسار ہیں. اور یہ شرمندہ ہم کیوں ہیں, اس کا سوال ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جتنے لوگ بھی یہاں ہیں کم از کم ہم بارش کا ایک قطرہ بنیں, ہم اپنے گھروں سے اس کو شروع کریں. اور المیہ یہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے. اس کو بولنے والے, اس کو سننے والے, اس کو سمجھنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں, اور دنیا کی ہر جگہ پہ موجود ہونے کے باوجود ہم انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں, ہم باہر جانے کے لیے انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں. مجھے کچھ پچھلے دنوں پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ میرے دماغ میں یہ خناس سوار ہو گیا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا, میں نے کسی ملک میں چلے جانا ہے. ایک دوست تھے فن لینڈ میں, ان سے بات کی, انہوں نے کہا بہت معذرت آپ یہاں نہیں آ سکتی, کیونکہ یہاں آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں کی زبان سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ یہاں کی زبان میں بات کریں گے. اس کے بعد پھر جرمنی, میرے کوئی داخلے کے سلسلے میں ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی جرمن بولتے ہیں, اس کے بعد 13 زبانیں اور سیکھتے ہیں اور بولتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو انگریزی کو اپنے دماغوں پہ سوار کر لیا. صرف انگریزی بولیں گے, صرف انگریزی پہنیں گے, صرف انگریزی کالجز میں, اسکولز میں. آپ دیکھیں جہاں یہ مینا بازارز ہوتے ہیں, مینا بازار ہمارے زمانے میں اس کا ایک نام ہوتا تھا مینا بازار, آج وہ فن فیئر ہے. آج میں نے بھی مینا بازار کہا ہے تو پہلی دفعہ میرے منہ سے مینا بازارز نکل گیا, کیونکہ یہ لفظ ہم اب بولتے نہیں ہیں. اور اس فن فیئر میں جب بچوں کو آزادی دی جاتی ہے کہ آج آپ رنگین کپڑوں میں آئیں, آج آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے, آپ جیسا میک اپ کرنا چاہتے ہیں کریں, جیسا آپ لباس پہننا چاہتے ہیں پہنیں, تو آپ دیکھیں کہ 80 سے 85% جو بچیاں ہیں وہ آپ کو مغربی لباس میں نظر آئیں گی, کیونکہ ان کو ایک موقع ملا ہے. آج پورا سال یونیفارم میں آتی ہیں, ہمیں اچھی لگتی ہیں, بہت پیاری لگتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز سے دور ہو گئے, وہ اپنا لباس نہیں پہننا چاہتے. ان کو آج ایک دن ملا ہے, انہوں نے اس میں وہ مغربی لباس پہننا ہے, اس میں انہوں نے اپنی تصویریں بنوانی ہیں, اس میں انہوں نے خوش ہونا ہے. اپنی تہذیب, اپنی اقدار, اپنی روایات, ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے, اور یہ ہم خود ہوئے. انگریزی نے ہمارے سر پہ ڈنڈا نہیں مارا, انگریز تو ہمیں 76 سال پہلے آزاد کر کے چلا گیا تھا. قدرت اللہ شہاب کا میں ایک قصہ پڑھی تھی کہ ایک جگہ وہ درخواست لکھ رہے تھے, تو ان کے افسر نے کہا کہ یہ درخواست آپ انگریزی میں کیوں لکھ رہے ہیں, آپ پاکستانی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ درخواست میں انگریزی میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے عربی نہیں آتی. تو وہ کہتے ہیں آپ کی اپنی زبان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری اپنی زبان تو میں پاکستانی ہوں, تو میں اردو بولتا ہوں. تو کہتا پھر آپ کو اردو میں درخواست لکھنی چاہیے, آپ کا انگریزی سے کیا رشتہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ انگریزی کے ساتھ میرا غلامی کا رشتہ ہے. تو ہم نے وہ جو 76 سال پہلے آزادی حاصل کر لی تھی, ہم دراصل آج بھی غلام ہیں. ہم انگریزی کے پوری طرح سے غلام ہیں, ہم پوری طرح سے انگریزی کے اثر میں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سے باہر نکلیں. اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں, اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں.
جو کہ آپ بھی دیں گے, ہم اس پہ بات کریں گے. اب ایک بڑی عام سی بات ہے, گھر میں جب مہمان آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ان مہمانوں کے سامنے مائیں اپنے بچوں کو, ظاہر ہے مائیں خواتین گھر میں ہوتی ہیں, والد کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے, لیکن ماں کا اس لیے بیچاری کی شامت آ جاتی ہے کہ وہ ذرا بچے کی تربیت کر رہی ہے تو وہ گھر میں اس کو دیکھتی ہے. سو وہ ماں بچے کو آگے کر کے تو اس سے کہتی ہے انگریزی میں, اس کو سرزنش بھی انگریزی میں کرے گی, اسے ڈانٹ بھی انگریزی میں پلائے گی, اور اس سے کوئی اس نے محبت کی بات کرنی ہے تو وہ بھی انگریزی میں کرے گی, اور مہمانوں کے سامنے کرے گی. کیوں کرے گی؟ کیونکہ وہ مہمان کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں, میرے بچے بہت تعلیم یافتہ ہیں. ہمارا بڑا ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سویلائزڈ گھرانہ ہے, تہذیب یافتہ گھرانہ نہیں ہے ہمارا, سویلائزڈ گھرانہ ہے. ہم جدید اس طرز کی زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ سارے کا سارا معاملہ یہ ان کا ہوتا ہے. آپ چھوٹی دیکھ لیں ماں ایک چھوٹے بچے کو جو بھی بولنا سیکھ رہا ہے تو ماں اسے کیا سکھاتی ہے؟ بیٹا وہ شو پڑے, شو پکڑ کے لاؤ میں تمہیں پہناتی, آؤ بیٹا ہینڈ واش کریں, ہینڈ واش کرا دیتی ہوں میں تمہیں. کیا ان کی اردو موجود نہیں ہے؟ کیا بچہ اگر یہ کہے گا, بچے کو آپ کہیں گے کہ آئیں آپ کے ہاتھ دھلا دیں, تو کیا وہ زیادہ اچھا لفظ نہیں ہے؟ کہیں آپ اگر بچے کو کہتے ہیں وہ جوتا پکڑو, تو بچہ جب اپنی توتلی زبان میں اس کو ڈوٹا کہے گا تو وہ شاید زیادہ پیارا لگے گا ہمیں, وہ جو ہم اس کو شو پکڑا دو, شو پکڑا دو, تھوڑی دیر آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ شو کون سا مانگ رہا ہے. تو یہ چیزیں, یہ جو ہمارے اندر کمپلیکس انگریزی میں جسے کہوں گی, ہمارے اندر احساس کمتری ہے. انگریزی کے ساتھ یہ وجوہات ہیں, ہمارے ساتھ انگریزی کا غلامی کا رشتہ ہے ہماری جو ہیں وہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے احساس کمتری کا شکار ہیں. احساس کمتری ہمیں اندر سے پوری طرح رون چکا ہے. ایک سیب بہت اچھی طرح سے اوپر سے بڑا آپ کو لال سا سیب نظر آتا ہے, بڑا صاف ستھرا سا, بڑا دیکھ بھال کے وہاں سے خریدتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو کاٹتے ہیں تو وہ اندر سے کالا ہوتا ہے, وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. تو ہم وہ سیب بن چکے ہیں. ہم اندر سے پوری طرح سے جو ہے وہ اس جکڑے ہوئے اس چیز کے اندر, اور ہم اس میں سے نکلنا نہیں چاہ رہے. انور مسعود کی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ انور مسعود جو ہیں وہ خود آپ کو پتہ ہے بہت بڑے شاعر ہیں, پنجابی کی بہت اچھی نظمیں انہوں نے لکھی. ان کا علمی قد بہت بڑا ہے, چونکہ وہ شاعر کے حوالے سے مشہور ہیں تو دوسری بات نہیں ہوتی. خود ان کا تعلیمی اگر آپ پس منظر دیکھیں تو 2 سال میڈیکل میں پڑھا انہوں نے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے فارسی پڑھنی ہے. انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ مجھ سے نہیں یہ میڈیکل پڑھا جاتا. آپ دیکھیں آج تو ہمارے سر پہ ماں باپ شدید ڈنڈا مار دے کسی کے بچے کا داخلہ ہو جائے میڈیکل کالج میں کہ بھئی ہم نے وہی پڑھنا ہے, تم کیوں زبان پڑھنا چاہتے ہو؟ زبان تو نالائق پڑھتے ہیں, زبان تو جن کی کم نمبر آ جاتے ہیں یا جن کو انگریزی نہیں آتی, جو سائنسز نہیں پڑھ سکتے, وہ زبان پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں اردو کا میرٹ جا کے آپ اداروں میں چیک کر لیں, جامعات میں چیک کر لیں آپ, اس کے بعد اردو کے بعد پنجابی آتی ہے جو اور ایک ہماری ماں بولی ہے, اس کے ساتھ تو اس سے بھی برا سلوک کرتے ہیں. اردو, فارسی, اسلامیات, یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سب سے نیچے کم میرٹ والے بچے جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں. وہ کبھی بھی آپ کو 1000 1000 کچھ والا بچے کو ادھر داخلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, کیونکہ ان کے والدین نے ان کو یہی بتایا ہے کہ کم نمبر والے جو ہیں وہ ادھر جاتے ہیں, آپ کے پاس اور ترقی کے راستے ہیں, آپ انہیں ان کی طرف جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن اس کا ایک اپنا مقام ہے. میں جب کریئر کاؤنسلنگ کسی کی کرتی ہوں یا میرے پاس کوئی بچہ کوئی ملنے جلنے والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ بتائیں ہم اپنے بچے کو میٹرک کے بعد کیا کرائیں, یا ایسے کوئی کبھی ازراہ اس کو تفنن کبھی کوئی بات ہو تو بات چھڑ جاتی ہے, تو پھر بات ہوتی ہے اچھا آپ بتائیں کیا کون سا مضمون ہے جو پڑھنا چاہیے. تو میں کہتی ہوں اللہ کے بندو, آپ اپنے بچے کو پنجابی پڑھا لو, فارسی پڑھا لو, جو مرضی پڑھا لو, اس کو ایک بات بتاؤ, پھر جو پڑھنا ہے نا اس میں کمانڈ حاصل کرنی ہے, اس میں پھر آپ نے پوری طرح سے مہارت حاصل کر لینی ہے, آپ نے پوری طرح سے طاق ہو جانا ہے. دنیا آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے. آج اردو کی چیئرز باہر آپ دیکھیں جامعات میں موجود ہیں, آپ جہاں جائیں چاہیں, جن اداروں میں چاہیں وہاں جا کر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں, آپ پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اردو کے ذریعے بہت کام کر سکتے ہیں. اور آپ کے لیے ہمارے لیے مثال دی ہے روسیوں نے, جاپانیوں نے, چینیوں نے, جرمن نے, فن لینڈ کے لوگوں نے. کیا مثال دی ہے؟ وہ یہی مثال دی ہے کہ ہم اپنی زبان میں ترقی کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں نا. جب چین کا آیا تھا یہاں پاکستان میں وزیر اعظم, یا جاپان کا آیا تھا, تو اس نے ایون ترکی کا جب آیا تھا تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کیا ہماری انگریزی میں گفتگو کی تھی؟ اپنی زبان میں انہوں نے گفتگو کی تھی. انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کوئی تقریر کی تھی تو وہ اپنی زبان میں کی تھی. انہوں نے کہیں کسی روسٹم پہ کھڑے ہو کے بات کی تو اپنی زبان میں کی. لیکن
اس کے ساتھ پھر ایک ان کا ٹرانسلیٹر، ایک مترجم موجود ہے، وہ ترجمہ کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا یہ بات۔ ایرانی بھی ایسے کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، اور میں ایک دفعہ وہ کرکٹ میچ کا دیکھ رہی تھی، آخر میں ہمارا کوئی ایک تھا کھلاڑی، مین آف دا میچ قرار پایا تھا، اس کو تقریر کرنا پڑی، اینڈ پہ وہ شکریہ ادا کرنا پڑا۔ تو جس قسم کی وہ انگریزی بول رہا تھا، اس سے بہتر تھا کہ وہ اردو میں بات کرتا اور اس کی بات کو ایک ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ کر دیتا، ساتھ اس کو ترجمہ کر دیتا، تو شاید ہمارا وہ اور عزت میں اضافہ ہوتا، ہماری شہرت کو چار چاند لگ جاتے۔ اور وہ جو ٹوٹی پوٹی چار لفظ آپ نے بولے، جس میں نہ کوئی ورب کا خیال ہے، نہ آپ نے کوئی ناؤن کا رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، تو اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ اپنی زبان پڑھیں۔ بات سے بات نکلتی ہے۔ میں نے بہت بعد میں جا کے فیصلہ کیا کہ مجھے اردو میں آگے بڑھنا ہے۔ ایف ایس سی میں استاد اچھا مل گیا، ان کے پیچھے لگ گئی، اور میں نے بی اے میں اردو رکھ لی، میں نے ایف ایس سی کو چھوڑ دیا۔ بات یہ ہے کہ میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد میں نے جب پڑھانا شروع کیا، تو وہ جو گرامر چوتھی کلاس میں، پانچویں کلاس میں، چھٹی کلاس میں، ساتویں کلاس میں جو گردانے، جو ضمیر کی قسمیں ہیں، میں نے نہیں پڑھی تھی۔ میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں اس طرح سے نہیں پڑھی تھی، مجھے نہیں پتا تھا مصدر کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے پڑھانے لگی تو میں نے زیادہ اچھی طرح سے سیکھا کہ مصدر کیا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ میرے استاد نے بودر نہیں کیا، میرے استاد نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ مجھے یہ سکھا دے کہ مصدر ہوتا کیا ہے، جو شاید 7ویں کلاس میں 8ویں کلاس میں بچے کو آ جانا چاہیے تھا۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اردو کا استاد بھی نہ بلد ہے ان چیزوں سے، ان کو بھی نہیں پتا۔ آپ اچھی اردو بولتے ہیں، آپ یہ پڑھا لیں گے، ٹھیک ہے آپ پڑھا لیں گے، جبکہ اردو کا ایک اپنا مزاج ہے۔ میں ایک نجی اسکول میں جاب کرتی تھی، ملازمت کرتی تھی، اور اس ملازمت میں مجھے سارے دن میں انگریزی بولنی پڑتی تھی، اور اس میں صرف وہ 40 منٹ کا جو اردو کا ہوتا تھا، اس کے اندر میں نے بچوں سے اردو میں بات کرنی ہے۔ بہت اچھا، وہ اردو کی ترویج کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، بہت اس میں ترقی کی، سب کچھ کیا، لیکن کیا کیا اس کے ساتھ مجھے سوچا آپ اردو پڑھتی ہیں، اب آپ اسلامیات بھی پڑھا لیں، ٹھیک ہے، اردو پڑھا لیں، اسلامیات پڑھا لیں، آپ کے دونوں سبجیکٹس ہیں۔ پہلے دن ذرا باس از آلویز رائٹ والا فارمولا تھا، پہلے دن تو ذرا چوں چوں کی، اس کے بعد کہا کہ میں ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، کلاس میں جاتی ہوں۔ اب آپ صبح عشق و محبت کی بات کر رہے ہیں، آپ شاعری سمجھا رہے ہیں، آپ بچوں کو تشبیہ بتا رہے ہیں، آپ استعارے بتا رہے ہیں، آپ شام کی کلاس میں جب آخری ایک جو لیسن ہے اردو اسلامیات کا ہے، آپ اس میں ان کے ساتھ بالکل ایک مختلف مزاج کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انگریزی کے استاد کو تو نہیں کہا کہ جاؤ جا کے آپ جغرافیہ پڑھا دو، یہ آپ نے اردو کے استاد کے لیے رکھا نا، کہ آپ نے اس سے دو طرح کے کام لیے۔ دوسری بات، لسانیات، آپ کو لسانیات مجھے نہیں پڑھائی گئی، میں نے نہیں سیکھی، میں نے تب سیکھی جب میں نے پڑھایا۔ بہت سے لوگوں نے تب سیکھی ہوگی، مانتے نہیں ہیں، جب انہوں نے وہ پڑھاتے ہیں تب وہ زیادہ کچھ سیکھتے ہیں بنسبت تب کے جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لسانیات کے پاکستان میں کتنے پی ایچ ڈیز ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لسانیات میں مہارت حاصل کی، تحقیق کی۔ ہم وہی رشید حسن خان کو پڑھتے ہیں، ہم وہی پرانے 4 5 6 نام ہوں گے جن کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جدید نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے علامتوں پہ، زبان علامتوں کا نام ہے۔ مجھے شروع کرنا چاہیے کہ جی اردو زبان ہے کیا؟ تو زبان بیسیکلی کچھ مصوتیں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، اس میں ہم اس کو، وہ ہماری پہچان بن جاتے ہیں، ہماری تہذیب، ہمارا لباس۔ جب کلچر کی بات کرتے ہیں، کلچر میں کیا آتا ہے؟ کھانا پینا آ جاتا ہے، میرا پہننا اوڑھنا آ جاتا ہے، میرا لباس آ گیا، میری زبان آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو دلی کی ٹکسالی زبان کی ہم بات کرتے تھے، اس کو ہم فخر سے پڑھتے ہیں، اپنی کتابوں میں ہم فخر سے رٹے لگاتے ہیں، لیکن بولنی مجھے انگریزی ہے۔ میرا کام انگریزی سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں انگریزی سے کوئی نفرت نہیں پیدا کرنا چاہ رہی، میں خود بہت انگریزی بولتی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا 7 سال آپ ایک ایسے ادارے میں جاب ملازمت کریں تو آپ کے زبان پہ نہ چاہتے ہوئے وہ لفظ انگریزی کے آ جاتے ہیں، اور میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میری زبان اردو ہے۔ اردو زبان اتنی زرخیز ہے، پرتگالی، ہندی، پنجابی، اس میں جتنی بھی برج بھاشا، سنسکرت، خود انگریزی کے کتنے الفاظ ہم نے اختیار کر لیے۔ آج اگر ہم وہ لفظ بولتے ہیں تو اردو ہمیں نہیں منع کرتی، اردو نہیں کہتی کہ یہ بڑی ہی کوئی غیر سنجیدہ سی صورتحال ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آ جاؤ میرے ساتھ رہو۔ اردو کا دامن اتنا وسیع ہے، اس کا دل اتنا کشادہ ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم
اس کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم سائنسز کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ بڑھیں، آپ سائنسز کو ترجمہ کر کے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں جن کے والدین یکساں نصاب کی جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ اردو میڈیم کی بات کرتے ہیں، تو وہ اردو میڈیم اور انگلش میڈیم میں آپ نے 2 طبقوں میں تعلیم کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس تقسیم سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ہر چیز سے دور ہو گئے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ہم وہ رہے نہ ہم وہ رہے۔ ابھی میں انتظار کر رہی تھی تو میں شیئر کر رہی تھی کہ آج صبح ایک پوسٹ میں نے دیکھی، کسی خاتون نے، کوئی گروپ تھا اس پہ ایک لگائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام مشیل، بریکٹ میں لکھا ہے مشال، میں نے اپنی بیٹی کا نام، اسلامی نام اس کو ایک چاہیے تھا جو کہ اس نے انگریزی طرز پہ رکھنا تھا، اور اس نے لکھا کہ میری بڑی بیٹی کا نام مشیل ہے، سپیلنگ مشیل کے ہیں اور بریکٹ میں لکھا ہے مشال، ٹھیک ہے۔ اب میں نے دوسری بیٹی کا نام رکھنا ہے اور مجھے ایسا نام تجویز کریں جو کہ اسلامی بھی ہو اور انگریزی بھی ہو، اور بریکٹ میں آگے لکھا تھا آئی لیو ان یو کے۔ بھئی آپ وہاں رہتے ہیں تو پھر آپ ان کا مذہب بھی اختیار کر لیں، آپ ان کی تہذیب بھی اختیار کر لیں، تو پھر نام بھی ان کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ہے، ہمارے خون میں ہے۔ بڑا ہی مجھے افسوس ہوا جب میں نے اعداد و شمار چیک کیے کہ صرف 8% لوگ ایسے ہیں جو اچھی اردو بول سکتے ہیں، جو صحیح اردو بول سکتے ہیں۔ باقی کے 92% لوگ، بچوں کو آپ کے بھی گھر میں ہیں، خود آپ بھی، یہ نوجوان نسل سامنے بیٹھی ہے میرے، بچوں سے کہہ دوں کہ لکھو 49، پوچھتے ہیں کتنا ہوتا ہے، نہیں پتہ۔ میں آج بھی اپنے ابا سے ذرا یوں نیچے نیچے ہو کے نکل جاتی ہوں جب وہ مجھے 99 اور 99 کا میرے ساتھ جھگڑا ڈالتے ہیں، جو پتہ ہے ان کو، تو وہ اس طرح کی جو چیز ہے وہ ہمارے بچوں نے تو نہیں، ہم نے ان کو 100 تک گنتی نہیں سکھائی اردو میں، ہماری ماؤں کی یہ ترجیح ہے ہی نہیں، ہمارے والدین کی یہ ترجیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس تو بہت پیسہ ہے وہ جیسا بھی ہے وہ اپنے بچوں کو ادھر بھیج دیتے ہیں، اور پھر یہ بات کہ ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے بچے کی انگریزی کمزور ہے، اردو کمزور ہے، سوری۔ یہ ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے حروف ترجیح کتنے ہوتے ہیں اردو کے؟ گنے بغیر نہیں بتائیں گے، یہ اور بات ہے انگریزی کے بھی نہیں پتہ انہیں۔ تو یہ والی جو چیز ہے، یہ والی جو بات ہے، یہ ہے کہ ہم کسی طرف نہیں رہے۔ تو وہ جو ہم نے اس کو اپنا فخر بنا لیا ہے کہ میرے بیٹے کو اردو نہیں آتی، میرا بیٹا اردو میں کمزور ہے، آپ پلیز اس کو نا تھوڑی سی کوچنگ کر دیں، اس کو اردو کی ضرورت ہے، اردو سکھا دیں۔ بھئی میں کیوں سکھا دوں، آپ کی اپنی زبان ہے، آپ کیوں نہیں سکھاتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ فخر کی بات ہے۔ ریاضی کمزور ہے، جا کے اسکول کا سر پھاڑیں گے، اسلامیات وہ کوئی سائنس کا سبجیکٹ کمزور ہے، کوئی انگریزی کا مضمون وہ اس میں نہیں اچھا چلتا، ہم بچے ٹیچر کا، استاد کا جا کے سر پھاڑیں گے، اسکول کی انتظامیہ کو پکڑ لیں گے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارا بچہ اردو میں کمزور ہے، یہ ہم فخر سے بتاتے ہیں۔ بالکل ہمارے میڈیا پہ، ہمارے ٹی وی چینلز پہ غلط آ رہا ہوتا ہے، یہ خبر بالکل سچی ہے، اور بالکل کے بے کے بعد لام ہوتا ہے، وہ بورڈ سائڈ وے میں نہیں بتا سکی آپ کو، بے لام کاف لام بالکل بچوں نے لکھا ہے، اور اب کہتے ہیں جی غلط العام ہو گیا ہے تو اسی کو سچ مانے۔ بچے پاگل کو پاگل بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، تم پاگل ہو، اب وہ کہتے ہیں آپ پاگل کو بھی غلط العام کر کے اس کو سچ مان لیں، یہی پاگل ہے، ہم نے پاگل نہیں ہونا، ہم پاگل ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارا قومی المیہ ہے نا کہ ہم نے پاگل نہیں ہونا، ہم پاگل ہی ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بنیادی طور پہ، مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10 سال پہلے میری کزن کی شادی تھی، تو ایک ڈاکٹر صاحب، ہماری فیملی ڈاکٹر ہیں ہمارے، تو وہ بیٹا ان کا ایک ہی تھا، سٹی اسکول میں داخلہ ہوا تھا نیا وہ اس کو کچھ سیکھا تھا اس نے، تو بڑے شوق سے مجھے یوں جپھی ڈال کے بیٹے کو بتا رہی ہیں کہ جی یہ میرا بیٹا ہے اور سٹی اسکول میں جاتا ہے، تو اس سے سوال پوچھے نا، اب فوراً آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ نے سوال پوچھنا ہے، وٹ از یور نیم بیٹا، ہاؤ آر یو، 2 سوال پوچھ لیے، میری انگریزی مک گئی ہے بھائی، ختم ہو گئی ہے، مجھے اس سے زیادہ انگریزی نہیں آتی۔ اچھا اب وہ مجھے کہہ رہی ہیں اور پوچھیں، کیا پوچھیں، اردو میں نہ پوچھیں، انگریزی میں پوچھیں۔ وہ اپنے بچے کی قابلیت آپ کو دکھانا چاہ رہی ہیں، بھائی مجھے تو نہیں آتی، اس سے زیادہ مجھے آتی ہوتی تو میں بھی PhD انگریزی کر لیتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے، یہ ہم نے اپنا معیار بنا لیا ہے تعلیم یافتہ ہونے کا، سویلائزڈ ہونے کا، ہم اس سے ہٹنا نہیں چاہتے، ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے۔
وہ انور مسعود کی ایک میں نے شعر لکھا تھا کہ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار۔ ٹی وی پہ میرے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے، کوکو میلن چل رہا ہوتا ہے، ہمیں کوکو میلن کا پتہ ہے، ہمارے اپنے تو خیر کوئی بنائے بھی نہیں ہم نے، وہ ایک کراچی والوں نے کوئی عبد الباری کے نام سے کچھ کارٹونز بنائے ہیں، ہمارے پاس اچھے کارٹون بھی نہیں ہیں بچوں کو دکھانے کے لیے، ہم اپنی زبان نہیں دے رہے، ہم اپنی زبان کیسے سکھا رہے ہیں؟ وہ ہندی کے کارٹونز لگا کے، بھارت کے کچھ جو بنے ہوئے کارٹونز ہیں وہ لگا کے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈیجیٹلائز ہے وہ دنیا، ساری کی ساری ڈیجیٹلائز ہوگی، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں انگلش سیکھنی ہے، میں انگلش کے بالکل خلاف نہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں انگریزی بولنی ہے، ہمیں انگریزی لکھنی ہے، ہمیں انگریزی میں ترقی کرنی ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک کلچر، ایک دوڑ ہے، اس کے اندر ہم دوڑ رہے ہیں، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی اردو سکھا دیں۔ پہلے دن فرسٹ ایئر کے بچوں کے ساتھ جب میں نے کچھ مسائل، یہی پاگل والے اور بالکل والے مسائل اور کچھ اس طرح کے مسائل پہ کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ بیسیکلی، میں نے بنیادی طور پر میں نے شروع کہاں سے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہاں لگانا ہے اور ہیں کہاں لگانا ہے، اور میں اس بات پہ پریشان تھی کہ اب میں ان کو واحد اور جمع کا صیغہ سمجھاؤں کہ ہے یہاں لگنا اور ہیں یہاں لگنا ہے، تو یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ 2 سال، آخری 2 سال ہیں، وہ 10 سال پیچھے اردو پڑھ کر آئے ہیں، اب 2 سال انہوں نے اور پڑھنی ہے، اور اس کے بعد قصہ ختم ہو جانا ہے، اور ان بچوں کو کہہ دینا درخواست لکھ کر لائیں، تو پھر کیا اردو اور کیا انگریزی، وہ کہتے ہیں کہیں سے پورے کا پورا کوئی چھاپا ہمیں مل جائے، نہ انہیں اردو میں درخواست لکھنی آتی ہے نہ انگریزی میں لکھنی آتی ہے، تو پھر کاہے کی انگریزی، پھر کاہے کا ہم اپنی پہچان کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ جب ہم بطور قوم اپنا لباس اپنی پہچان بنا لیں گے، اپنی زبان اپنی پہچان بنا لیں گے، تو پھر دوسروں کو ہمارے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو وہ کریں۔ اب سی پیک ہوا ہے تو وہ لوگ آئیں گے نا یہاں سے، چین والے، تو وہ کیا ہم چینی سیکھنے بیٹھ جائیں؟ ہم چینی سیکھیں یا وہ اردو سیکھیں؟ لیکن اگلے شاید کچھ سالوں میں، 50 سالوں میں، یہاں کے لوگوں کو چینی بخار ہوا ہوگا، وہ چائنیز زبان سیکھ رہے ہوں گے، تو کیوں وہ آنے والے اردو کیوں نہ سیکھیں؟ ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، ظاہر ابلاغ ہمیں بھی ان سے کرنا ہے، لیکن ہمارے اندر جو احساس کمتری ہے، اس کا مادہ کچھ اس قدر کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہم، اور یہ ہر معاملے میں ہے، آپ زندگی میں دیکھیں ہم سب سے پہلے اپنے والدین کو غلط کہتے ہیں، ذرا سی ہم جس کو کہتے ہیں نا اگنا شروع ہوتے ہیں اور ہمیں زبان لگنا شروع ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے والدین کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور جب ہم اپنے والدین کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی تہذیب کو رد کر رہے ہیں، ہم ان کی تربیت کو رد کر رہے ہیں، ہم ان کی زبان کو رد کر رہے ہیں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ میری ماں بہت اچھی تھی، بہت دیسی تھی، بہت سادہ تھی، میری ماں نے سب کچھ کیا، ہمیں قرآن پڑھانا سکھایا، بہت اچھا سکھا دیا، زبان سکھا دی، بہت اچھی سکھا دی، ہم سے بھی جو پچھلی مائیں تھیں وہ اور اچھی مائیں تھیں، اب میری نسل کے یا ہمارے ہم جو مائیں ہیں، ہم نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نا۔ میں ایک دفعہ کوئی کلاس پڑھا رہی تھی، چونکہ میں استاد ہوں تو میرے پاس مثالیں بھی ساری ویسی کی ویسی ہیں، تو وہ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر نیچے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے ڈیسک پہ، کیا ہوا ہے بیٹا، اس کو پانی پلاؤ، کیا ہوا ہے مس، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، راؤنڈ پہ راؤنڈ آ رہے ہیں، تو اب راؤنڈ پہ راؤنڈ آ رہے ہیں بھئی یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انگریزی بولنی ہے، پھر وہی بات ہے کہ آپ شوز نہیں ملے، سیل لگی ہوئی ہے، چلو شوز لینے چلتے ہیں، بھئی جوتا بھی لینے جا سکتی ہو، شوز ہی کیوں لانے ہیں بازار سے؟ تو یہ والا جو سارا معاملہ ہے، یہ ہمارے جو اندر خون کے اندر رچ بس کیا ہے، ہمیں اس کو نکالنا ہے، ہمیں اچھی صاف ستھری اردو بولنی ہے، آپ ترقی کریں، آپ ساری زبانیں سیکھیں۔ اچھا ایک سوال ہے، سرکار اور سرکاری زبان، سرکار کیا ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کی اردو ہو گئی نا، یہ پھر وہی بات ہے، سرکار گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے اس کو اس پہ رہتی ہوں، تو گورنمنٹ وہ ہے کچھ ادارے، جو ادارے آپ کا ملک کا تمام نظام چلا رہے ہیں، وہ اوپر سے اعلیٰ ترین کرسی سے لے کے نیچے ہمارا درجہ چہارم کا جو ایک ملازم آ جاتا ہے کسی بھی محکمے کا، وہ سب کا سب سرکار کے اس کے آ جاتے ہیں زیر اثر۔ تو پھر ایک ہے سرکاری زبان، سرکار کو تو ہم بہت مانتے ہیں، ہم نے جس کو عزت دینی ہے اس کو سرکار کر کے سلام کرنا ہے، تو پھر سرکاری زبان کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ تو یہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈنڈا لے کے
نفاذ اردو کی کوشش کرنا شروع کریں. وہ پہلے سے ہو رہی ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں, وہ ہمیں بھی کرنی ہے, لیکن ہمیں عملی طور پہ یہ کر کے دکھانا ہے. ہمیں عملی طور پر یہ کرنا ہے کہ ہم اردو کو نافذ کریں. کہاں نافذ کریں؟ اپنے گھروں میں. آپ بچے کو صفائی کی تربیت گھر سے دیتے ہیں, آپ بچے کو واش روم جانے کی تربیت گھر سے دیتے ہیں. گھر سے ہر چیز شروع ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اسکول ایسے, اسکول ایسے. ہمارے زمانے میں آپ جو سینئرز ہیں وہ یقیناً اتفاق کریں گے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بچہ آپ کا ہے, اس کی چمڑی آپ کی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں. آج ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ زیرو ٹالرنس پالیسی. کوئی ہم نے ایک اصطلاح سیکھی تھی جب میں ملازمت کرتی تھی, تو وہ زیرو ٹالرنس پالیسی یہ تھی کہ آپ نے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا. بھئی وہ ان اساتذہ کے لیے جو کہیں اپنا جا کے ڈپریشن یا اپنا غصہ یا اپنی پریشانی جا کے بچے پہ نکالیں گے اور بچے کو ماریں گے. ہمارے تو یہ ہوتا تھا کہ بچے کی تربیت کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو تربیت اب نہیں ہے. اب بطور والدین یا والدہ یا والد میں نے اپنے بچے کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میں نے 12,000 فیس دی ہے تمہاری مہینے کی. تمہیں اسکول میں کچھ بھی ہو, تمہیں استاد کچھ بھی کہے, تم نے فوراً شکایت کر دینی ہے. تم نے فوراً یہ بتا دیں. استاد کی عزت ہم نے ختم کر دی ہے. تو جب استاد کی عزت نہیں رہی, جب مقام نہیں رہا, تو استاد کاہے کی تربیت کر رہا ہے؟ تربیت والدین کر رہے ہیں, گھر سے شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ گھر سے یہ طے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو کہاں پڑھانا ہے, کون سا تعلیم کا جو میدان ہے وہ مہیا کرنا ہے. ہم کیوں نہیں دنیا کو ڈیجیٹلائز جو ہو گئی ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتے, ترجمہ اس کا اردو میں کر کے کیوں نہیں چیزیں بنا دیتے. المیہ یہ ہے کہ ہم خود بہت زیادہ اطمینان سے زولوجی کو زولوجی انگریزی اسپیلنگس کے ساتھ لکھنا پسند کرتے ہیں, ہم اس کو اردو میں لکھنا نہیں چاہتے. ہم ان تمام اصطلاحات کا اردو ترجمہ پڑھنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو ہمیں اس طرف لے کر آئی ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ جناب اردو کو اپنا بنائیں. اردو ہماری اپنی ہے, ہم نے صرف اس کو گلے لگانا ہے, ہم نے صرف اس سے بات کرنی ہے, ہم نے وہ ہمارے دل کی بات ہے. ایک جگہ میں نے کہیں کسی مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ کہاں سنا تھا, تو انہوں نے کہا تھا سوری اور معذرت. میں معذرت خواہ ہوں, میں شرمندہ ہوں, اور آئی ایم سوری. تو سوری کے اندر کیا وہ احساس موجود ہے جو اس شرمندگی کے احساس اس لفظ میں ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں؟ تو وہ نہیں ہے. ہمیشہ اس میں جو آپ کو ایک احساس ہو رہا ہے کہ شرمندگی کا, جو اگلے بندے پر اثر کر رہا ہے. میری کلاس میں 40 بچے ہیں, تو انہوں نے 40 نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ہر بندہ مجھے سوری لکھ کر دے دے گا. مشترکہ طور پہ سوری ایک بورڈ کے اوپر, وائٹ بورڈ کے اوپر بڑا سا سوری لکھا ہوگا. ہم اس کو کراس کر کے نیچے لکھو کہ ہم شرمندہ ہیں, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو ہم شرمندہ ہوتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ, ہم معذرت خواہ ہوتے نہیں ہیں. ہم دل کی بات دل کی زبان سے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہم جو خواب اپنی زبان میں دیکھتے ہیں وہ اپنی زبان میں کیوں نہیں بتا سکتے یا کر سکتے؟ وہ تو ایک بات علیحدہ ہے کہ مضمون ہی انگریزی کا تھا, مائی ڈریم اس کو آیا تو اس نے انگریزی میں ہی اس کو لکھنا چاہیے تھا, اس نے کیوں نہیں لکھا, یہ ایک سوال علیحدہ ہے. لیکن اس کا بچی کا جملہ بہت مزے کا اور سوچنے پہ مجبور کرنے والا تھا کہ میں خواب تو اردو میں دیکھتی ہوں تو میں انگریزی کیوں لکھوں. اب جو ایک اس کی اگلی رہ جاتی ہے جہت, وہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہو. میں تجاویز آپ کی مرضی اس مدد سے نکالنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے بتایا یہ لیکچر نہیں تھا, آپ کا نشست قد رکھا ہی اس وجہ سے گیا کہ ہم آپس میں بات چیت کر کے اس کا نکالیں. کیا تجویز ہو سکتی ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا, ہم سب کچھ جتنا کچھ بھی ہے اس کو اردو میں ڈال دیں. رومن اردو میں چھوڑ رہی تھی, ایک بڑی بیماری ہے ہمارے اندر. رومن اردو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ہمارے خون کے اندر رچ بس گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک تو وہ ایک اور یہ سارے نوجوان خون بیٹھا ہے یہاں پہ, یہ اتفاق کرے گا, مجھے بڑا عرصے بعد سمجھ آئی, اور اب میں نے اندازے سے سمجھنا شروع کر دیا ہے. OMG, او مائی گاڈ, او میرے خدایا, وہ OMG ہو گیا. اور OMG جب کبھی لکھا تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہے. تو خیر انگریزی کے ساتھ بھی ہم نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا, ہم پتہ نہیں اب کیا میں اس کو کہوں. لیکن یہ کہ پھر ID کے خود ہی سے میں نے اندازہ لگایا, آئی ڈونٹ نو ہوگا اس کا مطلب.
تو یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں، جو اس قسم کے محففات ہم نے نکال لیے، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو رومن جو زبان ہے، وہ رومن اردو کا کیا کانسیپٹ ہے؟ رومن بیسیکلی یہ کہاں سے بنیادی طور پر یہ ایک اصطلاح جو ہے وہ نکلی؟ بات سمجھ آتی ہے، موبائل آیا، موبائل بٹنوں والا تھا، اس میں اردو کی پیڈ نہیں ہوتا تھا، ہم نے اپنی بات، وہ جو پیغام رسانی ہمیں، اور مجھے یاد ہے وہ جب نیا نیا فون آیا تھا تو وہ بڑی تیز قسم کی بیپ ہوتی تھی، ٹوں 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 ٹوں، جہاں پہ بھی ہیں ہمارے میسیجز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جی میسیج آ گیا، اور بڑی خوشی سے ہم وہ پیغام پڑھتے تھے اور پھر اس کا جواب دیتے تھے کہ جی یہ ایک نئی چیز ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کی ہے۔ تو یہ جو ہو گیا، تو وہ یہی وہ سرکاری سطح پہ نہیں روکا گیا نا، بات وہیں آ گئی کہ سرکاری سطح پہ ان کو نہیں روکا گیا۔ تو پھر آج رومن اردو، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، ہم اس کو رد نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے کہ میں نے سوری معذرت مجھے آپ کا میسج سمجھ نہیں آیا، مجھے آپ کے پیغام کی سمجھ نہیں آئی، میرے سے اردو میں بات کریں یا انگریزی میں بات کریں۔ رومن اردو تو کوئی اردو کی کوئی قسم نہیں ہے۔ کافی وقت لگا مجھے یہ سوچنے میں، اور بڑی شرمندہ پھروں کہ میں کس سے پوچھوں کہ رومن اردو کیا ہوتی ہے، یہ کون سی اردو ہے جو، وہ پھر پتہ چلا کہ یہ وہ اردو ہے جو ہمیں نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے، تو پھر ہم لکھتے ہیں۔ اب لا کی ایک زبان ہے، پھر میرے اس بات سے کچھ لوگ اتفاق نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی جدت ہے، اس کو قبول کریں۔ تو جدت کو قبول کرنے میں پھر یہ مسائل ہوں گے، جیسے ترکی میں ہوا تھا کہ ترکی میں جو ایک اصل ان کے پرانے مخطوطے اور پرانی چیزیں ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کا رسم الخط بدل دیا گیا، ان کی زبان بدل دی گئی، تو پھر ہمارا بھی وہی حشر ہوگا۔ ہم اس میں سے رومن اردو کے چکر میں اپنی اردو کو بھول جائیں گے، اور کر رہے ہیں بالکل۔ میں BILKUL بالکل لکھنا مجھے بہت آسان لگتا ہے، مجھے خود اچھا لگتا ہے کہ میں اس میں بات کر دوں، اور لیکن اردو میں ہم نہیں اس کے ساتھ چلیں گے، ہم اس کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے تجربہ کار بھی ساتھی بھی بیٹھے ہیں، میں کوئی رائے نکالنا چاہتی ہوں کہ ہم کس طرح سے، کیا تجاویز ہو سکتی ہیں کہ ہم اردو کو رائج کریں۔ جی جی پلیز۔ محترمہ صدر صاحبہ، عزت مآب اور ارباب دانش، السلام علیکم۔ آپ اگر معذرت اگر سوال کی طرف، میری اس بات کے اندر آپ کو ایک ملے گا کہ میں نے اپنے ذاتی تجربے سے کیا حاصل کیا اور میں کیا کر رہا ہوں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر اس پہ ہم آ جائیں تو؟ میں ایک آپ کو اچھا تجربہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے قاسم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں وہ اردو کا عملی نفاذ ہے۔ اردو ایسی لشکری زبان ہے کہ جو ہر زبان کے الفاظ کے معنی تبدیل کیے بغیر اسے اپنے اندر ضم کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ یہ ہر انسانی رشتے کو نہ صرف منفرد نام اور پہچان دیتی ہے بلکہ عزت و تکریم سے بھی نوازتی ہے۔ جیسا کہ انگریزی کا لفظ کزن ہے، اس سے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، مگر اردو میں چچا زاد بہن یا بھائی، پھپھو زاد بہن یا بھائی، خالہ زاد بہن یا بھائی، ماموں زاد بہن یا بھائی ہم جب بولتے ہیں تو ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ کون سا رشتہ ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ محترم آپ انگریزی میں سب ڈیئر ہیں، آپ دیکھ لیں، والد بھی ڈیئر ہے، والدہ بھی ڈیئر ہے، چچا بھی ڈیئر ہے، بیٹی بھی ڈیئر ہے۔ ہمارے پاس تو بہت عزت والے الفاظ ہیں، ہمارے پاس تو احترام، ہم بچے ہمارے پھر وہ پھنس جاتے ہیں کہ جی ابا جان آئے تھے، تو تھے کیوں، وہ تو سنگولر ہیں، آپ کو بچوں کو یہ دینی پڑتی ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے بہت المیہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم وہی بات ہے کہ ہم ماشاءاللہ اور انشاءاللہ بھی انگریزی میں لکھنا پسند کرتے ہیں۔ بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ انشاءاللہ اکٹھے لکھنا ہے کہ علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے، اور میں یہ پریشان ہو جاتی ہوں کہ ابھی تک ہم اسی جھگڑے میں ہیں، اکٹھے لکھنا ہے کہ علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے، حالانکہ انشاءاللہ جیسے بھی لکھیں گے وہ انشاءاللہ ہی رہے گا۔ تو یہ تھوڑی سی اس میں بات ٹھیک ہے کہ گھر سے ہمیں جو بچوں ہیں ان کو یہ اردو میں ان سے بات کرنی چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کو تربیت ہی گھر سے ہونی چاہیے۔ دوسرا ایک گھر والدین کی ذمہ داری ہے، دوسرا ایک ٹیچر کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، استاد کی بھی بہت ذمہ داری ہے۔ اور بات یہ ہے، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، فیملی ہے تو وہ امریکہ میں رہتی ہے، وہ ایک جگہ پہ آئی تو خاتون نے مجھے کارڈ دیا، کہتی ہیں ہم اردو کو نا پروموٹ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر،
मेरे बच्चे मेरे से जब अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं उनको ये चीज़ें सिखा रही हूँ। तो कहती मैं तो लोगों को कह रही हूँ कि आप ऑनलाइन हम हमारे बच्चों को ना उर्दू सिखाएं, तो ये ताकि लोगों का रोज़गार भी मिले और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको उर्दू में भी बात करनी है। मतलब वो कुछ लोग हैं जो फैमिलीज़ हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर अपनी हमारी कौमी ज़ुबान को ना प्रमोट कर रही हैं। उसमें मैं आपकी बात के साथ थोड़ा सा इजाफा करती हूँ। एक सच्चा वाक़या है, हमारे एक प्रोफेसर साहब कनाडा में रिहाइश पजीर थे फैमिली के साथ, तो कहीं गैर रस्मी उनकी गुफ्तगू हो रही थी और उस गुफ्तगू में बात चल निकली, कोई गोरे भी थे और वहाँ के लोकल लोग भी थे और वो लोग भी थे और आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ पे इमिग्रेशन देते हैं, हम आपको इजाज़तनामे देते हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में रहें, हम यहाँ की शहरियत देते हैं, आपको कौमियत देते हैं। उसके बाद हम आप हमारे लिए सर्विसेज करते हैं, आप हमारे लिए काम करते हैं, हम आपको उसका मुआवजा अदा कर देते हैं, हम आपको उसका माकूल मुआवजा अदा करते हैं और वो इतना माकूल होता है कि आप अपने मुल्क में उन लोगों को खुशी से बताते हैं और उनको भी इसमें दिलचस्पी होती है कि हम भी यहाँ पर आएँ और वो आपसे बहुत मुतासिर होते हैं। तो इस सारा ये मामला हम चलाते हैं आपके साथ। आप क्या कर रहे हैं? आप हमें अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, आप हमारे काम कर रहे हैं, आप हमारी तरह महकमों को आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। बदले में हमने आपको ये सहूलतें दी हैं, तालीम फ्री है, खाना फ्री आपके लिए, हर चीज़ आपकी उसके अंदर है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमारा टारगेट आपकी तीसरी नस्ल है। हम आपके मज़हब को टारगेट कर रहे हैं, हम आपकी रवायात को टारगेट कर रहे हैं, हमने इन चीज़ों को निशाना बनाया हुआ है। ठीक है, आप जाके चेक कर लें, जितने मजहबी आप थे, जितना मज़हब आपको आता है, कि आपके बच्चे को आता है? वो घर गए, उन्होंने वाकई जाके ज़रा मुशाहिदा करना शुरू किया अपने बच्चों का 2-3 दिन, तो उन्होंने देखा कि वाकई नहीं आता। मेरे बच्चे बहुत आज़ाद ख्याल हो चुके हैं, मेरे बच्चे अब 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते। जब पाकिस्तान में था तो मैं इनको मार सकता था, यहाँ मुझे पुलिस बुला ली जाएगी और मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो वो जो एक से दूसरी नस्ल खतरे में पड़ गई है, तो फिर तीसरी नस्ल जो उन्होंने टारगेट की हुई है, तो उन्होंने ठीक की हुई है। उन्होंने हमें खरीद लिया है, बदले में उन्होंने हमें सहूलतें दी हैं, आसानियाँ दी हैं, हमारी पहचान हमसे ले ली। फिर वही बात कि हम मिशेल नाम रखना चाहेंगे, हम मशाल कहना नहीं चाहेंगे। हम अपने उस अच्छा खासा बेचारा जो एक हमारे तो खैर गाँव से शहर में आ जाएं तो अल्लाह देता है एडी चौधरी हो जाता है, हम उसमें चले जाते हैं, हम अगली बात तो भूल ही जाएं। तो ये जो है हमारी पहचान को हमने खुद ख़त्म करने का ठान लिया। तो जब हम खुद फैसला कर लेते हैं कि हमने किसी चीज़ को बर्बाद कर देना है तो वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो जैसे सर ने कहा कि हम हाथ खड़ा करें और ये इस पर यकीन रखें कि जी हम उर्दू में बात करेंगे, और फिर ये कि उस्ताद का बड़ा इसमें किरदार है, माँ का बड़ा किरदार है घर में। ठीक है, हमारे पास अच्छा पैसा है, हम बच्चे को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, वो स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ ले, वो जितना हम उसको उसकी स्पोकन बेहतर करना चाहते हैं वो करे, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन हम घर में तो सादा लहजे में उससे उर्दू में बात करें। हम उसको ये क्यों कहें कि इधर आओ बेटा, मुँह इधर करो, मैं तुम्हारे मुँह में बाइट डालूँ। हम क्यों नहीं उसके मुँह में नवाला डालते? अब नवाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये बाइट ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये तो माँ ही फैसला कर सकती है कि क्या बेहतर है। लेकिन ये हम एक तजवीज़ ये है। इसके अलावा अगर कोई आप ज़रूर इसमें हिस्सा डालना चाहें। जी। इश्तिहारात होते हैं वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं, अगर इश्तिहारात जो हमें आस-पास नज़र आते हैं तो वो उर्दू में होंगे, तो जो बच्चे हैं वो तो माँ बाप से सीखेंगे, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब हमें आस-पास की चीज़ें ज़्यादातर मुतासिर करती हैं, तो अगर आस-पास इश्तिहारात देखे जाएंगे, दीवारों पे होते हैं, टेलीफोन पे होते हैं, टीवी में नज़र आते हैं, अक्सर दुकानों पर भी होते हैं, तो वो इश्तिहारात अगर उर्दू में होंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छा असर डालेंगे उर्दू पढ़ने पर। वैसे कभी आपने उर्दू के इश्तिहार पढ़े? बहुत कम है। नहीं, जो होते हैं वो भी उर्दू ठीक लिखी होती है उन पे। नहीं, हमारे बच्चे को ये नहीं पता, हमारे इश्तिहार लिखने वालों को ये नहीं पता, तालिब इल्मों के लिए सुनहरी मौका, वो तालिब तोए से है या ते से है। इश्तिहार लिखने वाले को नहीं पता, उसकी भी कौमी ज़ुबान उर्दू है, उसको भी उर्दू इतनी तो आनी चाहिए। वो अच्छा खतात बन गया, लेकिन उसको उर्दू का पता नहीं है कि वो उसमें क्या मामला है। बात ये है कि होने चाहिए को हम तो नहीं कर सकते, हम उर्दू को नाफज भी नहीं कर सकते। हम सारे अपने सरकारी जितने भी, वो अनवर मसूद का फिर मुझे एक किस्सा याद आ गया कि वो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि दाखिला फॉर्म हो,
फार्म फिर मैं उसे कहूँगी उर्दू में कि दाखिला फार्म हो उर्दू में और अंग्रेज ने उसको भरना हो और पकड़ पकड़ के एक एक के पीछे पीछे फिरता फिरे कि इसको भर दो। मैडम इसमें जब आप हिम्मत करेंगे तो मसला हल होगा। जैसे कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जिससे आपने- करता हूँ कि मैं कहता हूँ मैंने उर्दू में करना है, मैं उसे सीधी तरह कह देता हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, अगर आपने मुझसे उर्दू में करना है तो कर दें। बिल्कुल। हमदर्द एक बहुत बड़ा इदारा है, मैं उसके साथ उर्दू में करता हूँ। हमें- फर्जी है, मैं उसके साथ उर्दू में करता हूँ, मैं उसको मैसेज उर्दू में करता हूँ, यानी मैं उसको अगर उर्दू में कहूँगा तो मवासलाती पैगाम कहूँगा, मैं उसको उर्दू में भेजता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि शेख साहब आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मेरी यही आदत है। आज वो पसंद करते हैं क्योंकि मुझे एक दफ़ा बात करनी पड़ती है, दूसरी दफ़ा नहीं करनी पड़ती। इस काम की वजह से मेरी इमला भी ठीक होगी, मेरे अल्फाज भी ठीक हुए, मुझे पता चलता रहा। कुछ लोगों ने मेरी उसमें मुआवनत की कि ये ऐसे नहीं है ऐसे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपना मैंने रवैया आदत बना ली। रवैया हमें अच्छा सबसे कि मैंने पहले अपने मोबाइल के अंदर अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी उर्दू में लिखा हुआ है, बड़ा आसान है उसको लिखना, और जब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे फ़ौरन नज़र आ जाता है कि मैंने जिस जगह पे जाना है, क्योंकि आपकी मादरी ज़ुबान में ही आप फ़ौरन किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में होगी आपके लिए मुश्किल होगी। दूसरों को भी फायदा हो जाता है। हर बात क्लियर हो जाती है ना, क्योंकि हमारे अबलाग की ज़ुबान है। मैंने आपको बताया हमारी जो सच्ची और सीधी बात है, हमारी उर्दू तो व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इन 3 जुमलों पे आके ख़त्म हो जाती है। हम अंग्रेजी का रोब सिर्फ इतना सा ही डाल सकते हैं, उसके बाद हमने उर्दू में आ जाना है और वो रोमन उर्दू है, तो फिर बेहतर नहीं है कि हम तमीज़ के साथ पहले ही उस ज़ुबान को अपनाएं जो हमारी ज़ुबान है। तो ये रवैया जो जैसे कि सर बात कह रहे हैं, मैं इन्हीं को मैं उम्मीद करता सेकंड हूँ कि करूँगी। कम से कम आज से आप अपने जो मवासलाती पैगाम है उनको उर्दू में लिखना शुरू कर दें। उर्दू कीपैड्स हर जगह पे वो सॉफ्टवेयर आप मौजूद है। बिलीव करेंगे, आप हैरान होंगे कि गूगल इसमें आपकी मदद करे। आप गलत लिखेंगे वो गूगल फौरन बताएगा कि ये गलत लिखे। वक्त मेरे पास कम है। फिर अगली बात ये है कि मैंने जो एक तजवीज़ लिखी थी कि हमें रोमन उर्दू का बाइकआउट कर देना चाहिए। हम सोच लें कि हमने रोमन उर्दू में तो बात नहीं करनी, हमने इसमें तो कोई किसी किस्म का जिक्र नहीं करना, फ़ख्र से बोलें। जब आप इस पर फ़ख्र करेंगे, जब आप हमारा फिर वही बात है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल बात ये है कि हम इसमें पढ़ गए हैं, पंजाबी स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, बलोची स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, हम इन चीज़ों में पढ़ गए हैं। हमें वो सब ठीक है, वो सब हमारी ज़ुबानें हैं, सबको हमें इख्तियार करना है, सब में हमें बात करनी है, लेकिन कौमी सतह पर राब्ते की एक ज़ुबान तो है ना, वो हमारे पास मौजूद है और वो बहुत ज़रहेज़ ज़ुबान है। बिल्कुल नाराज़ नहीं होगी, हमसे सुलह कर लेगी, हमें दोबारा गले लगा लेगी, हमें पंजाबी में जी आया नू कहेगी, हमें उर्दू में खुश आमदीद कहेगी कि तुमने दोबारा मेरी तरफ कदम बढ़ाया है। तो हमें अपनी ज़ुबान को दोबारा अपना बनाना है। मेरा जो ये मौजू था कि आएँ उर्दू को अपना बनाएं, उसमें यही है कि सिर्फ हम उर्दू में बातचीत करें, हम उर्दू को राइज करें। मैं ये नहीं कहती कि आप अंग्रेज़ी से नफ़रत करें, मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेज़ी में आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं निज़ाम को बदलने बैठी तो मैं शायद 3 नस्लें लगा दूंगी निज़ाम बदलने के लिए। निज़ाम बदलने के लिए जो कोशिश हो रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इनफरादी तौर पे कोशिश करनी है, हमें ख़ुद उर्दू से मोहब्बत करनी है और उर्दू को फैलाना है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।